नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट टीवी। नाजरीन, आज इंतहाई अहम 3 इश्यूज लेके धमाका खेज खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उनमें एसएसजी ग्रुप का बनू जेल पर काबिज दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन, नवाज शरीफ का इमरान खान को खुफिया पैगाम और पंजाब असम्बली में आज जो दमा चौकड़ी मचेगी उससे मुतालिक हमारा तजिया शामिल होगा। प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा, इंतहाई धमाका खेज इतलात आप तक पहुंचेंगी इंशाल्लाह। और हाँ, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और अपने कमेंट से नवाजने पे मैं आपका पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, 2 रोज कबल बनू जेल में एक कैदी ने मुबैना तौर पे अपने मुहाफिज की बंदूक छीन के जेल का दरवाज़ा तोड़ा और अपने 25 साथियों को, दहशतगर्दों को जो गिरफ्तार थे, उन्हें आज़ाद करवा लिया। इन सब ने बनू जेल के असला खाने पे धावा बोल दिया, वहाँ से सारा असला उठा लिया और 8 अहलकारों को यरगमाल बना के अपने मुतालबात की एक फहरिस्त पेश कर दी। इन मुतालबात में सर फहरिस्त ये था कि उन्हें बाइज़्ज़त तौर पे अफ़गानिस्तान जाने के लिए बाय एयर सहूलत फराहम की जाए। हमें फ़ख्र है अपनी अफ़वाज पे, माँ सिवाय उन चंद लोगों के जो सियासी मामलात में दखल अंदाजी करके मुल्की मामलात को बिगाड़ की तरफ ले जाते रहे। उनके अलावा बहैसियत मजमूई हमारी फ़ौज हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है और दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के नौजवानों ने गुज़िश्ता रोज़ बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करते हुए, यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इससे पहले दहशतगर्दों से बारहा गुफ्तगू की गई, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आ रहे थे, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे थे। बआमर मजबूरी पाकिस्तानी अफ़वाज को इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा और उस ऑपरेशन के नतीजे में 25 दहशतगर्द हलाक हो गए, 7 ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और 3 दहशतगर्द फरार होते हुए गिरफ्तार हो गए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान और इससे कबल मिला के कुल 3 अहलकार शहीद हुए। मकाम इत्मीनान ये है कि जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस बात की सराहत कर दी है कि ये बाहर से कोई ऑपरेशन नहीं था, ये बाहर से कोई दहशतगर्द नहीं आए थे, दहशतगर्दी का बाहर से कोई हमला नहीं था, बल्कि वहीं पर अंदर गिरफ्तार एक दहशतगर्द ने अपने मुहाफिज की बंदूक छीन के और उसको ज़ख्मी करके उसके बाद उसने अपने गिरफ्तार दहशतगर्दों को की खोलियां खोल के उन्हें छुड़ा दिया था और इन सब ने असला खाने से असला छीन के अहलकारों को यरगमाल बना लिया और अपने मुतालबात पेश किए। उनका जो मुतालबा था कि बाय एयर उन्हें अफ़गानिस्तान तक पसीज दिया जाए, ये यकीनी तौर पे एक बड़ी ख़तरनाक बात थी। इसके सियासी महर्रकात भी थे, सफारती महर्रकात भी थे। यकीनी बात है कि यहाँ से दहशतगर्द फ़रार होकर अगर अफ़गानिस्तान चले जाते, तो अल्टीमेटली हमारी ये तवक्को होती कि तालिबान उनके खिलाफ एक्शन लें और तालिबान बड़े इम्तहान में पहुँचते, इम्तहान से दो चार हो जाते, इसलिए कि जिन्हें ये जो दहशतगर्द हैं मुबैना तौर पे इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, जो अपने आप को किसी न किसी हवाले से नज़रियाती एतबार से तालिबान अफ़गानिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगरचे ये बात वाज़ेह है कि इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल का मुबैना मनसूबा है और उनके जो भी दहशतगर्द यहाँ गिरफ्तार होते हैं, वो अमेरिका के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान की मुसल्लह मुदाखलत की वजह से
ان کے ہندوستان کی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دہشت گرد اگر افغانستان چلے جاتے تو ایک تاثر عام پاکستانیوں میں یہ ہوتا کہ شاید یہ سب کچھ طالبان کی پشتیبانی سے ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں طالبان کا کوئی عمل دخل سرے سے نہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، پہلے بھی بڑے متنازع بیانات دیتے رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بھی بیانات دیتے رہے ہیں۔ خود حال ہی میں ان کا ایک انتہائی متنازع بیان یہ تھا کہ صدر پاکستان کو صدر نہیں مانتے۔ اب یہ اس طرح کے لوگ جب اتنی اہم سیٹوں پر پہنچتے ہیں تو اسے محض المیہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پورے سانحے میں صوبائی حکومت کو KPK کی ملوث کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ PTI کی آشرواد سے ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی وضاحت کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو بھینٹ چڑھاتے رہیں گے؟ ناظرین، دوسرا اہم ایشو جس پہ ہم آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا مبینہ طور پہ خفیہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے سابق وزیر داخلہ اور اپنے سمدی اسحاق ڈار کے ذریعے مبینہ طور پہ صدر پاکستان کی وساطت سے کوئی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا۔ اس پیغام کے کنٹینٹس کے بارے میں باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، ہم اور آپ مل کر فوج کے آئندہ فوج کا سیاست میں مداخلت کا راستہ روکیں گے، انتخابی ریفارمز کریں گے اور ہمارے علاوہ جو دوسرے کھلاڑی میدان میں ہیں ان کا راستہ صاف کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی کے معاملات کو آپ نہ کرے دیں، آپ اس بات کی ہمیں ضمانت دیں کہ ماضی کے حوالے سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر یہ کہ کرپشن کے کیسز ہوں یا مس مینجمنٹ ہو یا فنڈز کی ٹرانسفر کی بات ہو یا توشہ خانے سے عمران خان کے علاوہ دوسروں کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ بات نہ کی جائے۔ اور بتائے باوثوق ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ باقی باتوں پہ تو عمران خان صاحب شاید کنسیڈر کر لیتے اور اس پہ اتفاق کر لیتے، لیکن یہ جو آخری شرط تھی نواز شریف صاحب کی، اسے ماننے کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ شاید نہ بن پائے۔ تیسری اہم بات ناظرین، آج اب جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر بعد پنجاب اسمبلی میں ایک دنگل شروع ہونے والا ہے۔ پرویز الہی صاحب جو PTI اور ق لیگ کے مشترکہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک ایک ایسے موقع پہ پیش کر دی گئی ہے جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑنے کا 23 تاریخ کو یہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان پہ عمل درآمد کو روکنے کے مقصد کے تحت ہی یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے۔ جہاں ایک طرف پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، وہیں پر دوسری طرف زرداری صاحب چودھری شہادت حسین کے ساتھ ملے ہیں۔ انہوں نے یہ آفر دی ہے کہ پرویز الہی صاحب چاہیں تو PDM اور ق لیگ کے مشترکہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اس ٹینیور کی تکمیل تک پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو پیغام زرداری صاحب کی وساطت سے بھیجا ہے چودھری پرویز الہی کو، اس پیغام کی روشنی میں پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، ق لیگ کے جو 10 ارکان ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مسئلہ ہے، دیکھیں چودھریوں کا مسئلہ یہ ہے، چودھریوں کا حساب کتاب بھی وہی ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ جو کرپٹ ایلیٹ مافیا کا ہے پاکستان کی، اس تالاب میں جتنے لوگ ننگے ہیں ان میں ق لیگ والے بھی حصہ بقدر جثہ ہی نہیں بلکہ اپنے جثے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ننگے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ PTI کے 180 ارکان اور اپنے 10 ارکان کو ملا کے جس بنیاد پہ، جس اسٹیج پہ، جس سیڑھی پہ چودھری پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب،
وہاں پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے اس بیان کی انہوں نے مخالفت کی، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کی پاکستان کی سیاست کو تحقیق کرنے میں، پاکستان کی معیشت کو تحقیق کرنے میں جو اس کی کارکردگی رہی ہے، جو انتہائی مبینہ طور پہ ان کے منفی معاملات رہے ہیں، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بیان کی نہ صرف مذمت کی پرویز الہی صاحب نے، بلکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اپوز کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سائملٹینیسلی وہ خان صاحب کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کو نظر آ رہا ہے آنے والے الیکشن میں اگر عمران خان کاف لیگ کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں تو شاید چودھری صاحبان گجرات سے بھی نہ جیت سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خان صاحب سے بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور خان صاحب دوستوں کے دوست تو ہیں۔ وہ اگر یہی وجہ ہے کہ اس نے باجوہ کے ساتھ بھی دوستی نبھانے کی کوشش کی تھی، باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی تھی، باجوہ کو وہ افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف سمجھ کے ٹریٹ کرتے رہے، لیکن باجوہ نے جو ڈرٹی گیم کھیلا ہے مبینہ طور پہ پاکستان کی سیاست میں، اس کے اثرات معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، عالمی طور پہ پاکستان اب محسوس کر رہا ہے۔ پاکستان آج دیوالیے پن کی حدوں کو چھونے لگا ہے، اور یہ سب کچھ اس ڈی اسٹیبلائزیشن کا نتیجہ ہے جو سیاسی طور پہ آج سے 8 مہینے پہلے جنم لے چکا ہے، ظہور پذیر ہو چکا ہے، اور جس کے پیچھے مبینہ طور پہ باجوہ صاحب کی کلیدی پلاننگ نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی، ان کی پارٹی کے سرپرست اعلیٰ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کا راستہ صاف کریں گے، آئیے ہم اور آپ مل کے حکومت کرتے ہیں، وہیں پر دوسری طرف وہ پی ڈی ایم میں زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اگر یہ حقائق مولانا اور زرداری صاحب تک پہنچ گئے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ بظاہر وہ ابھی اس کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ مصلحتیں اور مجبوریاں بہت سے لوگوں کو بہت سے کمٹمنٹس، بہت سے معاملات پہ سودے بازی کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی تو سودے بازی کے ماہر ہیں۔ وہ ملوکیت، خاندانی ملوکیت اور عالمی سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو پی ڈی ایم اس وقت کردار ادا کر رہی ہے اس کے سرخیل ہیں، اور یہ طاقتیں پاکستان میں حقیقی جمہوریت، عوامی رائے اور عوامی منشا کا راستہ روک کر اپنی مرضی کے محلاتی سازشوں کے ذریعے خاندانی ملوکیت کی بقا کے لیے اور عالمی سامراج کی ایجنڈے کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس میں پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں ایک ثابت شدہ غدار حسین حقانی کو جس طرح مبینہ طور پہ زرداری صاحب نے استعمال کیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زرداری صاحب اس سودے بازی میں جہاں عوامی رائے کو روکنے کے لیے، کرپشن کو سپورٹ دینے کے لیے، مس مینجمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اور ملک پر جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کی لوٹ مار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ اور یہاں یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے چاہنے والے ایک زرداری سب پر باری کا نعرہ لگاتے ہیں، وہیں پر ان کے مخالفین ایک زرداری 100 بیماری کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو آنے والا وقت، تاریخ اور پاکستان کے عوام کریں گے کہ زرداری صاحب کس حوالے سے 100 پہ باری ہیں، اور اگر 100 بیماری ہیں تو کس حوالے سے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی میں گورنر پنجاب نے آج 4 بجے 23 دسمبر کو 4 بجے اسمبلی کا اجلاس کال کیا ہے اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا ہے۔ سائملٹینیسلی اپوزیشن نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں بھی پیش کی ہوئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت 180 ارکان پی ٹی آئی کے ہیں، 10 قاف لیگ کے ہیں، یوں 190 ارکان کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے مقابلے میں 167 سیٹیں نون لیگ کی ہیں،
7 پیپلز پارٹی کی ہیں اور 5 آزاد ارکان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ملا کر ان کی جو ہے نا معمولی سی اقلیت ہے، 6-7 ووٹوں کا یہ فرق ہے۔ ان 6-7 ووٹوں میں سے اب اگر آج پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے 4 ووٹ بھی ان کے خلاف چلے جاتے ہیں یا ایون اسمبلی سے غیر حاضر رہتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب اور زرداری صاحب کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں اور جو سودے بازی چل رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور جس طریقے سے فلیٹس ہوٹل کو ایک دفعہ پھر مویشی منڈی کہوں گا میں، انسانوں کی تو منڈیاں نہیں لگتی ہیں لیکن اب یہاں لگنے لگی ہیں، یا قدیم زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت کے حوالے سے لگتی تھی، اب پہلے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں اس کے مظاہرے دیکھنے کو ملے، کبھی مری اور چھانگا مانگا میں یہ کام ہوتے تھے، حال ہی میں سندھ ہاؤس میں ہوا، اور اب فلیٹس ہوٹل جو ہے لاہور کا وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قانون کی آڑ میں غیر قانونی کام ہو رہا ہے خرید و فروخت کا، اس پہ کوئی عدالت سوموٹو ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ یہی سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی کس حد تک ہے۔ گورنر کے حکم پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دی ہے کہ فی الوقت جبکہ عدم اعتماد کی 2 تحریکیں ان پروسیس ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، اس دوران یہ جو وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف رولنگ دی ہے۔ لیکن وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو دھمکیاں دینے کے بادشاہ ہیں، جن کے بارے میں مبینہ طور پر ان پہ یہ الزامات بھی لگاتے ہیں ان کے مخالفین کی وہ عملاً قتل و غارت گری اور دوسرے معاملات میں بھی ان کے مخالفین انہیں ملوث قرار دیتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ان کی دھمکیاں ہیں وہ کہیں کہیں لوگوں کو اس شک میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی حقیقت بھی ہو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا یا چودھری پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تو پھر وہ اپنی پارٹی کا، اپنے اتحاد کا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں۔ یوں پرویز الہی صاحب کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اور پارلیمنٹ کے دروازے بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ مائٹ از رائٹ ہے، یہاں قانون اصول ضابطے کی تو بات ہے نہیں، پاکستان میں جس کی لاٹھی ہے اسی کی بحث ہے۔ تو دیکھیں یہ بحث اس وقت کس کے ہتھے چڑھتی ہے، اور اگر انہوں نے پرویز الہی صاحب کا راستہ روکا اور پھر اپنی مرضی کا کوئی آدمی لایا تو الٹیمیٹلی یہ ایشو عدالتوں میں چلا جائے گا، اور عدالتوں میں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ البتہ ایک تبدیلی یہ آئی، 23 تاریخ کو عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا، جو اعلان کیا تھا، اب وہ مؤخر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں نہیں نمٹائی جاتی ہیں، اور جب تک چودھری پرویز الہی صاحب کے اعتماد کا ووٹ لینے پی ٹی آئی کے اتحادی کی حیثیت سے یا پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بن کے وزیر اعلیٰ بننے کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا ہے، تب تک پنجاب اسمبلی کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا، اور جب تک پنجاب اسمبلی کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا، اکلوتی کے پی کے اسمبلی کو توڑ کے خان صاحب وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے جس مقصد کے تحت انہوں نے اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے کے پی کے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ ناظرین، آنے والے وقتوں میں ہماری جو سیاسی بد امنی ہے، جو سیاسی بے یقینی ہے ملک میں، اس کے کیا نتائج آئیں گے؟ ہم پہلے ہی معاشی طور پہ تباہ حال ہیں، پہلے ہی ہم انسالوینسی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ایسے میں سیاسی امن و استحکام اور اس کے بعد معاشی اسٹیبلٹی ملک کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ اس کی ضرورت جہاں ہم جیسے عام شہری محسوس کر رہے ہیں،
وہاں یقینی طور پہ وہ قوتیں بھی محسوس کر رہی ہوں گی جن کے اختیار میں ملک کے معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات کو اب تک چلاتے رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈگر پہ اب تک وہ چلاتے رہے ہیں ملک کو، اسی ڈگر پہ اس ملک کو چلنا چاہیے، تو یہ بات یقینی نظر آ رہی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بہت بڑی تباہی سے خدا نخواستہ دو چار ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم کوئی حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر جمہوریت کو اس کی حقیقی روح کے مطابق قبول کرنا چاہتے ہیں، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، اگر ہمارا ماٹو یہ بنتا ہے، پھر تو یہ ملک شاید بہتری کی طرف جائے۔ نہیں، وڈیروں کی حکومت، جاگیرداروں کی حکومت، طاقتور عناصر کی حکومت، وڈیروں جاگیرداروں اور طاقتور عناصر کے ذریعے، وڈیروں جاگیرداروں اور طاقتور عناصر کے لیے اگر یہ فلسفی ہے تو پھر اللہ اس ملک پر اور اس ملک کی اس قوم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔